अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौक़िलात के सिलसिले की जो वीडियो है वो बना रहा हूँ, और मौक़िलात ही एक ऐसी मखलूक है जो आपकी हाजत जो है वो ऊपर पहुँचाते हैं और आपके हाजत को मंजूर करा के उस हाजत को पूरा करवाते हैं। और जो भी सलासलें उसमें तज़किया नफ्स किया जाता है। इसमें किसी का नाम नहीं है, किसी फ़र्द के लिए आपकी कोई अदावत नहीं है, और ना ही ये आप समझें कि आपके ऊपर किसी ने जादू फलां बंदे ने किया है, ऐसा नहीं है। इसकी मैं आपको मिसाल बताता हूँ कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब शहीद किया जा रहा था, उसको ज़हर दी गई, तो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तफ़सार किया कि उसका नाम बताएं जिसने आपको ज़हर दिए। तो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसकी तरफ मेरा शक है, अगर उसने वो ना किया हो और उसको सज़ा या तकलीफ़ आ जाए तो ये मुनासिब नहीं है। और फिर उसने कहा जिसने भी ये किया है उसको अल्लाह तबारक व तआला सज़ा देगा। तो इसी तरह से जिन्नात शयातीन वो लोगों को के दिलों में विश्वास डालते हैं। एक नफ्स होता है और दूसरा खन्नास होता है। तो विश्वास डालने वाले उनके कल्ब में भी होते हैं और उनके ज़ाहिरन मिलने जुलने वाले भी होते हैं, जो उनको गलत ख्यालात ट्रांसफ़र करते हैं और लोग उनकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो कोशिश करके जो मैंने जैसे बताया कि बामौकिल अमल अगर पढ़ा जाता है, नज़र बद को आप वापस कर दें या ख़त्म कर दें। ये ना समझें कि किसी फ़र्द ने फ़लाँ फ़र्द ने किया है। जिसने भी नज़र लगाई होगी उसको वापस होगा। और इसी तरह दूसरे मामलात में भी जो भी करेगा उसके नाम लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद बेअसर हो जाते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले तो जो साहिब रूहानियत होते हैं उनको अपनी तरफ से जो है एक मौकिल ज़मीन की तरफ से ज़मीनी मौकिल अता किया जाता है, वो उनकी हिफाजत करता है। और जो भी आमलीन रूहानी उलूम से वाबस्ता होते हैं उनको वो मिलता है और वो उस चीज़ को लाज़मन पढ़ के हिसार करते हैं ताकि उनका तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। नेक्स्ट जो है 319 ये एदाद हैं। 319 जो है मौक़िलात को इस्तख़राज करने का एक कायदा है। और ये 319 ये इससे जिन बनता है। 319 का ये तुआ बना, इसका या बना और इसका शीन बना। ये अगर किसी नाम के साथ मिला दिए जाएं, अगर
اعداد زیادہ ہوں تو 319 مائنس بھی کیے جا سکتے ہیں، تو وہ اس کا جن بن جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے جن بن گیا، اس جن کو پہلے والے موکل کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، جیسے اور بے کے پیچھے سے کوئی آیت لگائی جاتی ہے۔ ان کو ساتھ میں ملا کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ دراصل فرشتوں کی تعداد 41 اعداد ہیں، یعنی 360 ڈگریز میں صرف 41 ہی ملائکہ ہیں۔ دوسری جو تعداد ہیں وہ جنات میں سے ہیں، دوسری مخلوقات میں سے، ہمزادوں میں سے، وہ دوسری مخلوقات ہیں، اور ان کو مختلف مذاہب کے لوگ جو ہیں مختلف نام دیتے ہیں، اور ان کو اگر کوئی غلط پڑھتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ ان کو علیحدہ بات ہے، لیکن ہر مذہب میں ان کا ایک نام علیحدہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ جن بن گیا، اس کے ساتھ اگر پڑھا جاتا ہے، خاص طور پہ جب سحر و جادو کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو ساتھ میں پڑھا جاتا ہے۔ ساتھ میں پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ موکل یعنی فرشتہ پلس میں جو زمینی اس کے انڈر میں مخلوقات جو لشکر ہوتا ہے اس کا، وہ ان سے مقابل ہوتا ہے، ان سے مقابلہ کرتا ہے، اور جلدی ہی اس سحر و جادو کے اثرات کو باطل کر دیتا ہے۔ سحر و جادو کے باطل کی بہت ساری آیات ہیں، میں ایک کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ بہت ساری ہیں، اور ان میں سے میچ کر کے کوئی ایک آیت یا اسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لیا جاتا ہے۔ ایک جو بھی ان کا استخراج کرنا پڑتا ہے، ہر ایک کے لیے علیحدہ سے نام، جتنے بندے ہوتے ہیں اس کے ماں کا نام، اس کے نام کے ساتھ اسماء الہی کا استخراج علیحدہ سا ہوتا ہے۔ علم جفر کی یہ ایک خصوصیت ہے کہ جو بھی مسئلہ آئے گا اس مسئلے کے لیے اسم اعظم بھی مختلف ہوں گے، ان کے حل کے لیے اسم اعظم مختلف ہوں گے، ان کے لیے آیات مختلف ہوں گی۔ وہی آیت کسی دوسرے کو دوسرا فائدہ دے گی، اور اسی ایک بندے کو ایک فائدہ ہوگا، دوسرے کو دوسرا فائدہ ہوگا۔ یہ علم جفر کا معجزہ ہے۔ علم جفر کا مطلب ہی یہی ہے کہ علم الحروف کا علم آپ کو آئے، اور یہ ڈیوائن نالج سے کنسرنڈ ہے۔ ڈیوائن نالج اور ہے، یعنی باطنی جو علم ہے وہ اور ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے میں آپ لوگوں کو وہ جو باطنی علوم ہے وہ بتا رہا ہوں، باطنی علوم تو کچھ اور ہیں بھائی، ان کی طرف تو میں آپ کو لے کے بھی نہیں گیا۔ اور اسماء جو استخراج ہے، یہ سمجھو میں آپ کو ظاہری علوم سمجھا رہا ہوں، اور ان اسماء میں بھی وہ جو کچھ ایسے راز ہیں، اسرارات ہیں، جو کہ کبھی بھی کوئی بھی جو ہستی ہے وہ آپ کو پبلسٹی نہیں کرے گی اور ظاہر نہیں کرے گا، لیکن انسانیت کے بھلے کے لیے جو عوام الناس کے مسائل ہیں ان کے مطابق یہ نہ سمجھیں کہ کوئی علوم روحانی ختم ہو گئے ہیں، تو اس کے مطابق ہم ان خاص مقاصد، نظر بد ہو گیا، حسد ہو گیا، رزق ہو گیا، روزگار ہو گیا، صحت ہو گئی، ان معاملات میں ہم بات کرتے ہیں۔ میں کوئی ایسی نیگیٹو چیز یہاں پہ شیئر ہی نہیں کرتا تاکہ آپ لوگ اس کے غلط استعمال کریں، وہ چیزیں تو ہم کبھی بیان ہی نہیں کرتے۔ تو اس کو عجب الفاعل یا الفتش، اب بحق جو ہے آپ یہاں سے آیت لگائیں گے، مثال کے طور پہ میں مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، اللہ نور السماوات والارض،
تو یہ ہو گیا، اور آپ حکم کریں گے تو وہ آپ کی جو ہے اس چیز کا علاج ہوگا۔ اگر صحت کے لیے کرنا ہے تو پھر ہم ان موکلات کو اس طرح سے کریں گے کہ اشفینی، جو مریض ہوگا اس طرح سے پڑھے گا، اشفینی یا الفائل یا الفتش بحق اللہ نور السماوات والارض، یا اس طرح سے پڑھے گا بحق اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب اگر ان کی تعداد کو ملایا جائے، جیسے ان کی پوری تعداد کو آپ ملائیں گے آیت کے ساتھ، وہ اگر آپ روزانہ پڑھیں گے تو میں 7 دن کے اندر میں کہتا ہوں وہ جادو یا وہ جو آپ کے اوپر اثرات ہیں وہ ہٹ جائیں گے۔ میں 7 دن بتا رہا ہوں، ہوگا تو اس سے بھی پہلے۔ یہ اتنے تیز رفتار، یہ فل اسپیڈ جو علوم ہے، یہ وہ علوم ہو جاتے ہیں۔ ایک صرف آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، اس کی تاثیر بہت ٹائم لگتا ہے اس سے، اور اس کے ساتھ اگر ملائکہ لگایا جائے تو اس سے تھوڑا کم ٹائم لگے گا، اور اس کے ساتھ اگر جنات کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ مکمل طور پہ ایک بہت سریع الاثر ہو جاتا ہے۔ ان کے سارے موکلان اس طرح جو ہے علوی اور سفلی موکلات، یعنی زمینی جو ملائکہ اور آسمانی ملائکہ، وہ ملائکہ سارے، اور نیچے والی جو اس کی مخلوقات ہوتی ہیں، وہ سب جو ہے اس بندے کے اس مقصد میں حل کرنے میں جٹ جاتی ہیں۔ اور دوسری خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان موکلان کے لیے بخورات کا انتظام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میں آپ کو طریقہ تو بتا رہا ہوں، لیکن ایسے نہیں ہے کہ آپ بخورات کا انتظام ہی نہیں کریں۔ باموکل کے لیے خاص طور پہ بخورات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بخورات میں نے پہلے بھی کہا تھا، سیاروں کے نسبت سے بخورات کا جوڑ کریں، ملاپ کریں۔ اس ملاپ سے ان بخورات کو جیسے ہی آپ جلائیں گے تو اس کی خوشبو سے شیاطین بھاگ جائیں گے، اور وہ جو ملائکہ ہوں گے وہ آپ کو حصار میں لے کے سارا جادو، جو بھی شیاطین اثرات ہوں گے وہ توڑ دیں گے، جو بیمار ہوگا وہ صحت یاب ہوگا۔ تو یہ اس طرح سے کام کرتا ہے۔ یہ سائنٹیفکلی نورانی علم ہے۔ اس نورانی علم میں اگر آپ کو تھوڑا سا ان کے جو شرائط ہیں وہ سمجھیں، پہلا شرط یہ ہے اس کا کہ آپ لوگ جو کسی کی صحت کے لیے کر رہے ہیں، فرض کرو، تو بھی اس کے مخالف عنصر کے لیے یہ عمل تیار کریں، بخورات لازمی استعمال کریں، اور اس کا جو عمل بنے گا، یہ مخالف عنصر میں ڈالا جائے گا، جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیوز میں بتایا تھا۔ تو اس کو مخالف عنصر میں ڈالیں گے، اور ان کے لیے جو کھانے کا انتظام ہے وہ اس عنصر کے مطابق، جو کچھ کھانا ہے، کچھ چیزیں ہیں، وہ اس مخلوقات کو کھلائیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ کہ جس بندے کا بنایا ہے وہ اس کا ہے برج اسد، برج حمل۔ حمل سے الف تعلق رکھتا ہے، اور الف کا جو مخالف عنصر ہے وہ آب ہے، یعنی پانی ہے۔ تو ان کے جو اشیاء ہوں گی، جو صدقات ہوں گے مریض کے لیے، وہ لے کے آپ جا کے دریا میں ڈالیں گے۔ دریا نہیں ہو تو سمندر میں ڈالیں گے، اگر سمندر نہیں ہو تو کنویں میں ڈالیں، اگر کنواں بھی نہیں ہے تو جو مچھلی جس میں پانی میں پلتی ہے اسی میں آپ کھانے پینے کی اشیاء بھی ڈالیں گے، اور اس کے علاوہ نیاز موکلات کریں گے۔ نیاز موکلات میں اسپیشلی شیرنی وغیرہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، کچھ پھل فروٹ کیے جاتے ہیں حسب حیثیت۔ اگر آپ وہ غریب ہیں تو کم کریں، اگر زیادہ ہیں تو اس میں زیادتی کر دیں، اور غریبوں کو، دوسروں کو وہ نیاز موکلات کھلائی جاتی ہے۔ لیکن جو صدقات ہوں گے، سحر و جادو کا مریض ہے، اثرات بد کا مریض ہے، نظر بد کا مریض ہے، کوئی بھی بیماری میں مبتلا ہے، وہ صدقہ کسی بھی انسان کو نہیں کھلائیں، کیونکہ جتنا آپ کے اوپر سحر و جادو ہوگا وہ سحر و جادو کے اثرات
وہ بندہ اگر برداشت نہیں کر سکے گا تو اس کو تکلیف ہوگی. اسی لیے ان چیزوں کو پھر جانوروں میں اور دیگر مخلوقات کو کھلایا جاتا ہے. کیونکہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ میں نے اکثر یہی کہتا ہوں کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ صدقات وہ آپ جو ہیں جانوروں کو، پرندوں کو، کیڑوں مکوڑوں کو اس طرح، تو ان کا جو صدقہ ہوگا وہ پانی میں ڈالا جائے گا. اس کا صدقہ مچھلیوں کے تالاب میں ڈالا جا سکتا ہے. کوشش کر کے دریا میں بہانا ہے، لیکن اگر دریا میں وہ چیزیں آپ نہیں ڈال سکتے تو پھر آپ لوگ اس کا جو صدقہ ہے وہ آپ دریا کے علاوہ جو ہے کنواں ہوتا ہے جہاں سے پانی بھرا جاتا ہے، ویل جسے کہا جاتا ہے، اس میں، یا جسے چاہ کہا جاتا ہے، چشمہ ہو، مچھلیوں کا تالاب ہو، نہر ہو، کوئی بھی ہو، اس میں آپ پانی میں یہ صدقات ڈال سکتے ہیں. تو اس سے مریض کو بہت ہی جلدی شفا حاصل ہوتی ہے. اور اگر 41 دن تک اس کو کیا جاتا ہے تو اس کو دوبارہ اس چیز کا جو ہے ڈسٹربنس نہیں ہوتی، اور مریض کے لیے جو شفائیہ اثرات ہوتے ہیں وہ ان کو لازماً حاصل ہوتے ہیں. اور میں نے اس کے لیے پرہیزات بتائی تھی کہ پرہیزات جتنی بھی ہوتی ہیں سحر و جادو کے لیے، تو نمک مرچ مسالے والی چیزیں، مسالہ دار چیزیں، چٹپٹی اشیاء، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ مریض جو بھی آئے گا اس کو گوشت، مچھلی، انڈا، یہ ساری چیزیں پرہیزات جو ہیں میں نے پہلے بتائی ہیں، وہ جیسے ہی آپ کریں گے تو اس سے ان کا علاج ہو جائے گا. اب اس کا دوسرا طریقہ سمجھیں. میں یہ صرف بیماری کی شفا کے لیے کہا ہے، اور اس کا دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے، اگر سحر و جادو باطل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آگے سے لگائیں گے بطل السحر یا الفائل یا الفتیش بحق اللہ نور السماوات والارض اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس طرح سے اس تسبیح کو جب بار بار پڑھیں گے تو وہ سحر و جادو جس نے بھی کیا ہے وہ باطل ہو جائے گا. اس طریقے سے سحر و جادو کو باطل کیا جاتا ہے. سحر و جادو واپس نہیں جائے گا بلکہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا. یہ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں یہ طریقے آپ لوگوں کو کم ہی پتہ چلیں گی. اساتذہ اگر کسی اولیاء کرام کے صحبت میں رہیں تو وہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں عطا کر سکتے ہیں. عام لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. بطل السحر یا الفائل یا الفتیش بیک اللہ نور السماوات والارض اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے پڑھنے سے سحر و جادو جو ہوگا وہ باطل ہو جائے گا. اس کے پڑھنے سے سحر و جادو باطل ہو جائے گا. تو یہ اس طرح سے یہ ایک عبارت بن گئی، اور اس کی تکرار جیسے کریں گے تو اس کا جو نور پیدا ہوگا اس مخلوقات کو جو اس کے زیر تابع ہے وہ جا کے اس نور کے ساتھ اس سارے جادو کو باطل کر دیں گی. اور ان کی تعداد جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ مختلف حروف کی وجہ سے تعداد میں کمی بیشی یا رد و بدل ہو سکتی ہے. اسی طرح سے اسی کو اگر ہم جو یہ بتا رہا ہوں میں یہ طریقے ہیں، یہ طریقے کہے جاتے ہیں، میتھڈس ہیں. علم الجفر، علم الحروف، عملیات کی دنیا کے یہ طریقے ہیں، یہ نایاب طریقے ہیں. آپ لوگ سینکڑوں میل پیدل سفر کر کے یا سفر کی صعوبتیں کر کے بھی یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے. یہ سمجھو کہ یوٹیوب یا سوشل میڈیا کے سمجھو کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی کر دیے. اگر اس کو سحر و جادو کو پلٹایا جاتا ہے، واپس کیا جاتا ہے، اگر کوئی آپ کے اوپر سحر و جادو کر رہا ہے اور واپس پلٹانا ہے تو پھر ہم اس کو لفظ جو ہے یہاں پہ تبدیل کر دیں گے رد السحر. اب یہاں پہ ایک چیز کا میں تھوڑا سا اوپر سے لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے. یہاں سے لکھیں گے رد السحر
इलल साहिर नूर समावात वल अर्द अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। इस तरह से जैसे ही बार बार तकरार की जाएगी तो वो सहर व जादू जो होगा वो करने और कराने वालों की तरफ वापस लगेगा उनको। तो सहर व जादू को बातिल करना, सहर व जादू को वापस करना एक अलहदा से इबारत बन जाती है। अगर आप लोगों को इबारत का पता नहीं होता तो भी आप लोगों के पास इल्म तो होता है लेकिन मेथड नहीं आता है। बहुत सारे लोग जो मुझसे सवालात करते हैं उनकी इतनी इल्म भी नहीं होता, उनको पढ़ना भी नहीं आता और वो इजाज़त मांग रहे होते हैं। तो कोशिश करें मेरे भाइयों दोस्तों कि हम तो मुखलिस हैं, आप अपनी तरफ से भी मुखलिस हो जाएं। ये नहीं है कि आप इजाज़त लेके घर बैठ जाएं। आप लोग सबसे पहले पढ़ना लिखना सीखें। अगर आप लोगों को वो आता है तो बाद में अमलियात की तरफ आया करें। तो रद्दुल सहर इलल साहिर वल ऐदा या अल्फ़ाइल या अल्फ़तेश बेक अल्लाह नूर समावात वल अर्द अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। इसके पढ़ने से जो है सहर और जादू जो है वो वापस चला जाता है। जो जिसने जादू किया है या कराया। इसी तरह से इनका अस्मा इलाही आयात करीमा मुख्तलिफ़ लोगों के हाजात मकासद के मुताबिक मुख्तलिफ हो जाती हैं और उनको पढ़ने से आप लोगों को फ़यूज़ व बरक़ात हासिल होंगी। आप लोग जिस मुसाइब में, जिस मुसीबत में, जिस मुश्किल में होंगे वो उससे निकल जाएंगे। तो अब आपने ये देखा, अब इसका एक सिफिली और मैं आपको अमल बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। और दूसरे कौम जिन्नात में नीचे जो हैं, जैसे मैंने कहा था कि मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ तेश नहीं है जिन्नात की किस्म, हमजादों के सफ़िक्स और होते हैं और दीगर मखलूक़ात जिन्नाती जो होती हैं उनके सफ़िक्स और होते हैं और बुरूज के हिसाब से अलहदा से हैं। वो जो सिस्टम है वो टेबल मेरे पास अलहदा जो है सिस्टम लिखा हुआ है, हमें पता है। वो मैंने पहले कुछ शो किया था, फिर मैंने कहा इनको बाउंड कर दे ताकि लोग जो हैं उनसे गलत मकसद न लें। तो उनकी मैंने फिर वजाहत बंद कर दी ताकि आम लोग गलत रास्ते पे न चले जाएं। तो अब मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ जो आम कुतुब में है। एक 316 एदाद और एक 311 एदाद। तो इसका मौकिल जो है वो इसको होश लिखा जाता है। नहीं, इसको यूश लिखा जाता है इस तरह से और इसको होश लिखा जाता है, यानी ये वाव और शीन और है वाव और शीन। तो ये भी ज़मीनी मौकलात में से हैं, इनको भी मिला के जो है पढ़ा जाता है। तो फिर अब इसको अगर हम पहले वाली इबारत की अगर लंबा करेंगे तो इस तरह से होगा।
تو اس طرح سے پھر اس کی یہ سارا ہو جاتا ہے. ان کی جو ہے موکلات، ان کی نیاز کا باقاعدگی سے انتظام کیا جاتا ہے اور ان کے بخورات کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو یہ طریقہ آپ ذہن نشین کر لیں. عملیات میں جتنے بھی دوست ہیں، بھائی ہیں اور بہنیں ہیں جو عملیات میں کرتی ہیں، ان کے لیے ایک بہترین گائیڈنس ہے. اگر ان کو یہ گائیڈنس پسند آئی ہے تو پھر وہ مجھے کمنٹ بھی کیا کریں اور میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں. تو اس طرح سے یہ ایک باموکل عمل بن جاتے ہیں. اور باقی دیگر جو باطنی علوم ہیں ان کو معذرت کے ساتھ کہ ہم ظاہر نہیں کر سکتے، بزرگان کے قواعد ہوتے ہیں. اور اسم اعظم جو ہے وہ بھی اسی لیے پوشیدہ رکھا گیا ہے، وہ بھی ہم لوگ نہیں بتاتے کسی کو بھی، کیونکہ وہ ایک علیحدہ سے ایک اسرار راز ہے. تو اس کے علاوہ دوسرا طریقہ میں بتاتا ہوں. اب ہم نے لکھا احمد، چلو آصف لکھتے ہیں کیونکہ دوست نے کہا. یہ آصف ہو گیا. اب اس کے اعداد جو ہو گئے وہ ہو گئے 171. تو 171 کے جو حروف بن گئے وہ بن گئے الف، عین اور کاف. الف کا 1 ہے، صاد کے 90 ہیں اور فا کے 80 ہیں. تو ٹوٹل ملا کے یہ 171 ہو گئے. اور 171 کے جو حروف ہیں یہ بن گئے. اب یہ جو موکل ہوتا ہے اس کا کیا کام ہے؟ اس کو ہم اگر ایل ملائیں گے تو یہ موکل ہو گیا تو اس کا جو پڑھنا ہے، اس کا پڑھنا تب ہوتا ہے جب آپ کو روزگار کی ضرورت ہے، آپ کوئی چیز فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے نیگیٹو اثرات نہیں ہٹا رہے بلکہ آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس موکل کو پڑھا جاتا ہے. جب آپ فرض کرو روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں، تذکیر خلق کا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی اور صفت اپنے میں جذب کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت یہ کیا جاتا ہے. اس موکل کا یہ کام ہے کہ آپ کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو اس طرح سے موکل کو بنایا جاتا ہے. اور پڑھنے کا طریقہ وہی ہوگا. آپ اپنا مقصد لکھیں گے، اسم اعظم لکھیں گے یا آیت کریمہ لکھیں گے. اس کے لگانے سے یہ موکل جو ہے آپ لوگوں کو کے کام آئے گا. اور اس کے علاوہ
اگر ہم یہ آصف ہے، اس کے اعداد جو ہو گئے 1، 90 اور یہ 80، تو یہ ہو گئے 171۔ اور ہم اس میں سے 41 اعداد اگر مائنس کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے بن گیا۔ تو اگر ہم اس کو ان کے حروف بنائیں گے، اس کا حرف سین نکلا اور اس کا حرف کاف نکلا، تو پھر ہم اس کو یہ اس طرح ہو گیا۔ اب ان کے اعداد اسی حالت میں ہیں، اس کے اعداد اسی حالت میں ہیں، اور یہ اس کو پڑھا جائے گا تب جب اس کو کمزوری پیدا ہو جسمانی حساب سے، تو اس وقت اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس بندش ہو جائے سارستی کی یا کوئی اور بندش ہو جائے، تو پھر جو ہے فرض کرو کسی کی سارستی سے بندش ہے، یا جادو سے بندش کی گئی ہے، اگر ایسا مریض آ جائے تو پھر ہم اس کو اس موکل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اس کو اس موکل کے پڑھنے سے جو صدقات ہوں گے وہ دریا میں بہا دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ 171 میں ہم نے 41 جب جمع کیے تو یہ 2 بن گئے، اور یہ 11 یہ 2 بن گئے، تو یہ بن گئے 212۔ اب 212 کو اگر ہم تقسیم کرتے ہیں، ڈیوائیڈ کرتے ہیں 12 پہ، تو یہ تو جو باقی عدد بچے گا وہ 8 ہوگا۔ تو 8واں برج جو ہے اقرب ہوگا، اور اقرب جو ہے دریا، بہتا پانی، تو ان کے جو پھر صدقات ہوں گے مریض کے وہ دریا میں ڈالے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو سات انتخاب کی جائے گی، مریخ کی انتخاب کی جائے گی۔
اگر طالع وقت انتخاب کیا جائے گا، طالع وقت، تو وہ اقرب کا انتخاب کیا جائے گا پڑھنے کے لیے۔ طالع وقت برج اقرب انتخاب کیا جائے گا، اور بخورات مریخ کے دیے جائیں گے۔ اور جیسے جیسے آپ ان کو پھر کریں گے تو وہ پلٹ جائے گا، جادو سر سارستی کی بندش وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو موکلات، یہ موکل جو ہوتا ہے یہ بندش کو توڑ دے گا۔ آپ کی صحت کی بندش ہے، آپ کی روزگار کی بندش ہے، آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے، آپ کے اوپر سارستی کا اثر ہے، زحل کا اثر ہے، تو اس موکل کا کام ہے آپ لوگوں کو جو ہے اس جادو کو ختم کرے گا، ان بد اثرات کو ختم کرے گا۔ تو اس طرح سے اگر آپ مکمل استخراج کرتے رہیں گے تو اس سے الگ سے ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر مریض روحانی مریض بھی ہے اور جسمانی مریض بھی ہے، دونوں طرح کی بیماریاں ہیں، یعنی مینٹلی اینڈ فزیکلی ان بوتھ ویز ہی از ڈسٹرب، دین تو پھر ہمیں جو ہے اس کو موکل کو ملفوظی بنانا پڑتا ہے۔ وہ کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پہ آصف کا نام میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس نے مجھے کمنٹ میں لکھا تھا کہ میرے نام کا بنائے، تو اسی لیے میں بنا رہا ہوں۔ تو ابھی یہ آ گیا آصف، تو آصف کے 3 حروف ہیں، الف، صاد اور یہ فا، یہ تینوں حروف آ گئے۔ تو اب ہم ان کے اعداد نکالیں گے، 111، 95 اور 81۔ تو ہم ان کو ایڈ کریں گے۔ تو یہ 287 ہو گیا۔ اب یہ 287 کا جو موکل ہے تو یہ بن گیا، یہ اس طرح سے ہو گیا۔ میں تھوڑا اور ایزی کر دوں تاکہ آپ لوگ اب یہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے ایل کو، تو موکل بن گیا زفرائیل۔ ویسے یہ ایسے ہی ہے لیکن آپ اس کو زفرائیل پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس موکل کو اگر ہم پڑھیں گے تو دونوں فزیکلی اینڈ مینٹلی in both ways he will improve and he will be cured easily۔ تو دونوں طرح کی جو بیماریاں ہوں گی، روحانی اور جسمانی، دونوں طرح کی بیماریاں جو ہوں گی وہ ختم ہوگی۔ یہ طریقہ ہے اس کا۔ اگر کسی کا سحر و جادو کیا جائے، جسمانی بیماری ہو، نظر بد ہو، روزگار کا مسئلہ ہو، اور مینٹلی بھی ڈسٹرب ہو، نفسیاتی بھی ڈسٹرب ہو، تو دونوں طریقوں کے لیے پھر ملفوظی کیا جاتا ہے۔ ملفوظی کرنے کا مقصد ہے ان کو حروف میں جس طرح سے پروناؤنس کیا جاتا ہے، لکھ کے ان کے اعداد کو ایڈ کیا جاتا ہے، ایڈ کر کے ان کے حروف بنائے جاتے ہیں، حروف بنا کے موکل لگاؤ تو یہ موکل بن گیا۔
اب یہ جو ہے اس کا کام ہے اس کو فزیکلی اور مینٹلی سیٹ کرنے کا. تو اب اس کے ہم جو ہیں دیگر جو اس کے کریں گے. مثال کے طور پہ عجب یا زفرائیل، زفرتیش، زفریوش، یا لگانا ہے. زفرہوش، بہک لگا کے پھر میں اللہ کا نام لے رہا ہوں. تو کوئی بھی آیت اس کے مطابق جیسے ہی آپ پڑھیں گے تو اس سے جو ہے پورے کے پورے جو اثرات اس کے جسم پہ، اس کے روزگار پہ، اس کے صحت پہ، اس کے دماغ پہ جتنے بھی بد اثرات ہوں گے وہ ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے اور صدقات دینے پڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے پرہیز جلالی جمالی کی جاتی ہے. اور صدقات ان کے جو ہے میں نے کہا تھا کہ ان کے صدقات کہاں دینے ہیں وہ سسٹم یہ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو. لیکن بہرحال میں نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ان کے فنکشن بتاؤں گا. تو ان کے فنکشن یہی ہیں کہ اس سے جو ہے ان کے اثرات بد ختم ہو جائیں گے اور یہ ان کا روزگار، ترقی، خوشحالی سب آ جائے گی. اب 287 ہے اور یہ 287 اس کے اعداد ہو گئے، اور 41 ہم نے اور بھی اس میں ملا لیے ہیں تو یہ ہو گیا 8. تو اس کا اگر ہم عمل کریں گے تو یہ برج سرطان میں کریں گے طالع وقت ہو، اور اگر 7 کا انتخاب کریں گے تو قمر، اور دن جو ہے منگل کا انتخاب کریں گے. تو اسی طرح سے تھوڑی بہت میں نے کہا تھا کہ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں عمل میں، لیکن اس کا کام ہے جسمانی اور روحانی، مینٹلی، جسمانی، روحانی اور مینٹلی، دماغی. تو ہر طرح کے علاج کے لیے یہ موکل کام آتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے. میں نے حتی الوقت کوشش کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ کھل کے باتیں کروں، آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھاؤں. آپ لوگ کوشش کریں اسے سمجھیں. یہ علم اللہ کا نور ہے، کچھ لوگوں کے دل میں اور ذہن میں نہیں جا سکتا، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. تو معذرت کے ساتھ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آئے تو وہ سمجھیں کہ استغفار کر لیں، کیونکہ یہ علم نور ہے. نور سب کے اوپر کسی کو داخل ہونے میں لیٹ ہوتی ہے تو کوئی کمی بیشیاں ہوتی ہیں. خدا حافظ.